बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। क़ाइद तुझे सलाम, सच टेलीविज़न की जानिब से ये सीरीज़ और आप दीगर प्रोग्राम्स भी क़ाइद आज़म पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सच टीवी की हमेशा रिवायत ये ख़ासा कि हम ऐसे प्रोग्राम्स अपने मशाहिर के लिए लेके आते हैं जो हमारे अहम अय्याम होते हैं उन पर कि भरपूर अंदाज से रोशनी पड़े शख्सियात पर, और फिर ख़ास तौर पर जब बाबा कौम की बात हो तो फिर तो पूरा अशरा मनाया जाता है। आप और भी प्रोग्राम्स देख रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम की सीरीज़ में हमने क़ाइद आज़म की कुछ तकारीर मुंतखब की हैं और उन तकारीर पर हम गुफ्तगू फरमा रहे हैं उन माहिरीन से जो क़ाइद आज़म की ज़ात को समझते हैं, उनकी शख्सियत को समझते हैं, उनकी खिदमात को उन्होंने जाना भी और पढ़ा भी। आज भी एक बहुत अहम तकरीर लेकर हम हाज़िर हुए हैं। हमारे इस सिलसिले को हमारे नाज़रीन ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छी फ़ीडबैक हमें आ रही है कि क़ाइद आज़म के फ़रामीन की रोशनी में उनको समझा जाए। हमारे साथ जनाब डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, हमारे मुल्क के बड़े दानिश्वरों में आपका नाम आता है और हमारे मुल्क की एक बड़ी मारूफ़ यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते भी हैं और डीन हैं आप। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ प्रोफेसर अख्तर हुसैन मलिक साहब मौजूद हैं। आपकी भी फील्ड पाकिस्तानियात है और पाकिस्तान की हिस्ट्री है और फिर हमारे ये मशाहिर हैं, दोनों से सुनेंगे। आज जो हमने तकरीर उन क़ाइद आज़म की मुंतखब की वो कई हवालों से यादगार तकरीर है। क़ाइद आज़म लाहौर तशरीफ़ लाए, जहाँ दीगर सरकारी खिदमात आपने सर अंजाम दी। वहाँ पर 30 अक्टूबर 1947 को आपने एक बहुत बड़ी गैदरिंग से ख़िताब किया और कमाल का ख़िताब किया। और क़ाइद आज़म की जितनी भी हम तकरीर पढ़ते हैं उनमें से ये तकरीर तो बहुत आला पाई की और बहुत से पहलू अपने अंदर रखे हुए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब, पहले तो इस तकरीर का पस मंज़र या अहमियत बयान कीजिएगा, फिर हम कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लिए ज़ाहिर है कि हमारे बाबा कौम हैं, हमारे बानी पाकिस्तान हम उनको कहते हैं, तो उनकी तो हर बात हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है। लेकिन उनकी कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो आज अगर हम उनका ज़िक्र करें तो ख़ास तौर पे हमारी यूथ के लिए, हमारे नौजवानों के लिए उसमें बड़े सबक भी होंगे और बड़ी अहम बातें भी होंगी जो क़ियादत का मॉडल अदरवाइज़ हमारे नौजवानों ने या क्या पाकिस्तान के बाद वाली नस्ल ने देखा है, उसके लिए ख़बर का दर्जा भी रखते होंगे। पहली बात तो ये कि क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब भी बात करते थे उस बात में मानी व मफ़हूम की एक दुनिया आबाद होती थी और ना एक लफ्ज़ ज़्यादा ना एक लफ्ज़ कम, कभी गैर मुताल्लिक़ बात उन्होंने नहीं की। दूसरी बात, जो वो बात करते थे उसका वही मफ़हूम होता था जो कि वो कह रहे हैं। बहुत सही बात। ये सियासतदानों में ये खूबी आपको तलाश करना पड़ेगी। सही, आपने बड़ा सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बहुत वो करनी पड़ेगी। वो असल में कामयाब सियासत के लिए कुछ चीज़ें समझी जाती हैं ना। ये जो मोहम्मद अली जिन्ना को जो मकबूलियत, जो तासीर अल्लाह ने अता फरमाई, वो उसकी बुनियादी कलीद मेरे तईं खलूस अखलास फिल अमल और सच्चाई थी। अच्छा, 30 अक्टूबर की जो तकरीर है, महल है लाहौर जी, बिल्कुल। पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान बनने के बाद जो बहुत सारे वाक़यात हुए, फौरी तौर पे जो चैलेंजेस जो पेश आए, जिन में से फौरी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, वो फसादात का आगाज़ था। जो महाजर आने शुरू हुए, लूटे पुटे काफ़िले आने शुरू हुए, किसी कैलकुलेशन में, किसी तकसीम की किसी दस्तावेज़ में इनका कोई अंदाज़ा कायम नहीं किया गया था। इस तकरीर का अब लोग सुनना चाहते हैं। मुल्क नया बना है, कुछ भी नहीं है उसके पास, बहुत बड़े चैलेंजेस आ गए हैं। अब देखिए लीडर होता क्या है। उन्होंने इस खिताब में आने वाले सालों का सारा प्रोग्राम पस मंज़र के साथ आबदी साहब और पेश मंज़र के साथ यहाँ बड़ी आसान तरीके से बयान कर दिया कि हमने असल टास्क हमारा पाकिस्तान हासिल करना नहीं था, वो हासिल हमने कर लिया, वो एक रास्ता था। असल टास्क हमारा पाकिस्तान को एक मजबूत,
مستحکم اور کامیاب ملک بنانا ہے. صحیح. اور یہ جو انہوں نے جو عامت الناس کو کہا، یہ جو مشکلات ہیں جن کا شمار آپ نے نہیں کیا تھا، یہ مشکلات ایسی مشکلات نہیں ہیں جن پر ہم قابو نہ پا سکیں. شاید یہی وہ مشکلات ہیں جو ہمیں ایک عظیم قوم بننے کے راستے پر لگائیں گی. سب سے اہم بات جو انہوں نے کی، مثلا انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں اس راستے کو اختیار کرنے میں، آپ جانتے ہیں جو کیبنٹ مشن پلان تھا جس پہ پھر کانگریس نے بیک آؤٹ کیا، اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وہ راستہ بھی تھا لیکن اس راستے پر یوں عمل نہ ہو سکا کہ اس کی اپنی قیمت تھی. یہ موجودہ پاکستان، آپ دیکھیے جب باؤنڈری کمیشن بنا، عملاً جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، عملاً اس باؤنڈری کمیشن کو کام کرنے کا جو کہ اس کا مینڈیٹ تھا اس طرح موقع نہیں ملا. یہ جو فوری چیلنج آیا، اگر مثلا میں ایک طالب علم کے طور پہ سوچتا ہوں عابدی صاحب، ملک بن گیا، اگر اس وقت پنجاب میں، مشرقی پنجاب میں یہ فسادات نہ کروائے جاتے جو تاریخ ہی ہمیں بتاتی ہے کہ پٹیالہ میں جن کی پہلے سے پلاننگ موجود تھی، جو وائس رائے تک کو رپورٹ ہو چکی تھی کہ یہ ریٹائرڈ فوجیوں کو مہاراجہ نے بلا لیا ہے، اسلحہ دے دیا ہے اور ان کا ٹاسک لوٹ مار اور یہ ہے. یہ بڑا اہم بات ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں اور یہ مسئلہ اٹھایا بھی گیا جس کو ڈینائی کیا انہوں نے، جس کو ڈینائی کیا. اس کو اگر لیکن ہوا پھر وہی جو بالکل وہی ہوا اور اس پہ پھر کنٹرول نہیں تھا. اور اب میں بتاؤں، ہم نے ابتدائی جماعتوں میں پڑھا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. صحیح بات. جو سمت میں تو پھر وہ چین ریئیکشن شروع ہوا، بہت مشکلات ہوئیں. پروفیسر اختر حسین ملک صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی ظاہر ہے یہ تو اس شعبے کے ماہر ہیں، اس کا پس منظر بتایا اور پھر کچھ کانٹینٹ بھی بتائے. اب ہم اس کے اگر کانٹینٹس پہ آئیں تو میں جو دیکھ رہا تھا ابھی بھی کچھ دیر پہلے وہ تقریر، تو اس میں ایک چیز تو قائد اعظم نے بتائی. یہ تو بات طے ہے کہ یہ فورسی تو نہیں کیا جا رہا تھا، تقسیم تو بڑے آرام سے ہونی چاہیے تھی جب طے ہو گئی تھی ہر چیز، لیکن ہو گیا یہ، اور ملینز آف لوگ جو ہیں وہ مائیگریٹ بھی ہوئے اور اس میں جو ہے وہ قتل بھی ہوئے. قائد اعظم نے ایک چیز کہی کہ ایک بات یاد رکھیں کہ قومیں ہمیشہ مصائب کا مقابلہ کر کے بنتی ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ کوئی مصائب نہیں جھیلنا پڑیں گے اور ہم عظیم قوم بن جائیں گے، تو قائد اعظم نے بہت ہی کمٹمنٹ اور ریزولو کے ساتھ یہ کہا ایسا نہیں ہوگا. تو سفرنگز تو ہوں گی، بس ان کو ہمیں کامیابی سے جھیلنا ہے. فرمائیے گا. جی بالکل. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ. میں سچ ٹی وی کی یہ جو کاوش ہے نا بابا قوم کا عشرہ منانے کی، میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے قائد بابا قوم کے لائف کے اسپیکٹس کو بہت اچھے طریقے سے اجاگر کیا ہے. تو پروفیسر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے تو بڑی جو ہے نا گفتگو کو اختصار کے ساتھ جو ہے نا ان کی تفصیل ہی بتا دی ہے. صحیح بات. تو جو آپ نے جو سوال کیا ہے نا ان کی تقریر سے ریلیونٹ، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو شہرائے آزادی ہے نا، آزادی کا جو راستہ ہے وہ کبھی بھی وہاں آپ کو پھول اور یہ چیزیں نہیں ملیں گے. وہاں ہمیشہ وہ کانٹوں سے ہی بھرے ہوتا ہے راستہ ہمیشہ. تو اس میں ہمیں وہ آزادی اگر سیکریفائس کے بغیر آپ ایکسپیکٹ کریں تو وہ ہو ہی نہیں سکتی آزادی. اس میں سیکریفائسز جتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنا ہی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یہ آزادی کی اہمیت ہے کتنی. ٹھیک ہے. تو وہ یہ جو ہماری جو اس دور میں جو یہ ساری صورتحال تھی، اس میں تمام جو انالسٹ ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ برٹش گورنمنٹ کا یہ فیلئر نہیں ہے، یہ ان کا کلوژن ہے کہ انہوں نے اس سارا جو یہ قتل و غارت تھا جو مہاجرین کا ہوا، یہ اس میں برٹش گورنمنٹ کے جو ہائیسٹ آفیشلز تھے جس میں ماؤنٹ بیٹن تھا، اس کی شمولیت سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. صحیح. یعنی وہ چاہتے تو اس کو روک سکتے تھے. بالکل. یہ ساری چیزیں دیور. اب دیکھیں کہ اب کے بی سعید نے اپنی بک میں لکھا ہے اور لارنس زیرنگ نے بھی لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو برٹش جو ہے وہ پچھلے 100 سالوں سے ہندو مسلم ڈفرینسز کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے اپنی گورنمنٹ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، اس کو طول دینے کے لیے.
وہ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈفرینسز بالکل ختم ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی ریئیکشن ہی نہیں آئے گا؟ جی بالکل جو ڈویژن کی صورت بڑی آپ نے ڈاکٹر صاحب نے تو دستاویزی بات کی، آپ نے لاجیکل بات کی کہ لاجک بھی یہی کہتی ہے کہ ان کو روکنا چاہیے تھا۔ بہت ہی اہم تقریر پر ہماری گفتگو ہے، اور کاش کہ سچ ٹی وی نے جو یہ پروگرام کا اینگل بنایا ہے ہم ناظرین تک پہنچا بھی رہے ہیں، ناظرین کا فیڈ بیک آ رہا ہے کہ قائد اعظم کی تقاریر اور ان کا میٹر اصل سورسز سے جا کے ہم دیکھیں، یہ تقاریر قائد اعظم کی چھپی ہوئی ہیں اور نیٹ پر بھی موجود ہیں، لیکن نیٹ پر جاتے ہوئے ہم ضرور کہیں گے کہ مصدقہ سائٹس پہلے دیکھ لیں کہ یہ سائٹ مصدقہ ہے، اس کے بعد پھر اس پر اعتبار کریں، لیکن بکس تو چھپی ہوئی ہیں۔ ناظرین، قائد اعظم کی تقاریر پر، آپ کے فرامین پر اور آپ کے میسیجز پر مبنی یہ پروگرام ہے جو بیحد پسند کیا جا رہا ہے، اور قائد اعظم کے الفاظ میں ہم تحریک پاکستان کو بھی سمجھ رہے ہیں، پاکستان کے قیام کے مقاصد کو بھی سمجھ رہے ہیں، اور اس کے بعد کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قائد تجھے سلام، قائد اعظم کا یہ پروگرام جو ہم قائد اعظم کی اینیورسری کے حوالے سے سچ ٹی وی پر پیش کر رہے ہیں، اور قائد اعظم کی تقاریر اور فرامین پر بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وقفے سے قبل آپ نے اور پروفیسر اختر حسین ملک صاحب نے قائد اعظم کی اس 30 اکتوبر کی لاہور میں ایک بہت بڑی ریلی میں جو تقریر کی، اس کے حوالے سے بڑا خوبصورت ذکر کیا۔ اب اس کے کانٹینٹس میں سے ایک کانٹینٹ تو یہی تھا کہ آپ نے کہا کہ بھئی مصیبتوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ بھی قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسلمان مصیبتوں سے مصائب گھبرایا نہیں کرتے۔ اب ایک بات قائد اعظم نے تقریباً تقریر کے آخر میں کی، لیکن وہ اس سے ریلیٹ ہوتی ہے، تو میں پہلے پوچھتا ہوں آپ سے۔ میں فاطمہ جنہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، مائی برادر، تو اس میں بھی انہوں نے اس تقریر کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے قائد اعظم سے کبھی بھی پہلے موت کا، ڈیتھ کا ذکر نہیں سنا تھا، اور اس جگہ پہ انہوں نے ڈیتھ کا 2 دفعہ ذکر کیا، اور بڑے ایک اسلامی فلسفی کے انداز میں کیا۔ آپ نے پہلے تو یہ کہا کہ مسلمان، وہی بات کہ ہمیں ڈیتھ سے، ہمیں موت سے نہیں گھبرانا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلمان کے لیے موت ایک اعزاز ہے۔ اب یہ یقیناً وہ جو مہاجرین اور ان پر جو ظلم ہوا اور جو اموات ہوئیں اور جو عزتیں لٹیں، وہ ایک تسلی قائد اعظم دے رہے تھے، اور پھر یہ بتا رہے تھے اس کا آخرت میں ایوارڈ ہونا ہے، لیکن یہاں ہم نے مصائب جھیل کے ایک بڑی قوم بننا ہے، تو یہاں کی ایفرٹ یہاں کرنی ہے۔ دیکھیے ابھی صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ چشم تصور سے ذرا اس جمع غفیر کو دیکھیں، اس میں کون لوگ تھے۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے آڈینس کون تھے؟ ان کے آڈینس میں یہاں کے ظاہر لاہور کے مقامی لوگ بھی تھے، لیکن بہت بڑی تعداد ان بے کس اور بیچارے لوگوں کی تھی جو بالکل وہاں سے لٹ پٹ کے آئے تھے، اور کوئی خاندان ان میں سے، مہاجرین میں کوئی خاندان ایسا نہیں تھا جس میں موت کا تجربہ، یعنی المناک موت کا تجربہ جو دیکھ کے نہیں آ رہے تھے۔ صحیح بات۔ اچھا، ان کو آپ کو جب کسی کا دکھ مٹانا ہے عابدی صاحب، تو آپ کو اس دکھ کو ٹچ کرنا پڑے گا، ہاتھ لگانا پڑے گا، تسلی دینی پڑے گی۔ تواتر سے اس تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنی بساط سے بڑھ کر ان لوگوں کو جو آ رہے ہیں، ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کو ہمیں تھوڑی سی جگہ، تھوڑی سی تسلی، بالکل تھوڑا سا کھانا پینا، جو جس درجے کے بھی کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں جناح نے صرف ان آڈینس ہی کو خطاب نہیں کیا، میں آپ کو بتاؤں یہی وہ تقریر ہے جس میں محمد علی جناح قرآن پاک کا حوالہ بھی جی، وہ اتفاق سے میرے سامنے، if we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours۔ یہ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی تسلی ہر ایک مسلمان کے لیے، مسلمان ہجوم کو
آزادی کے بعد جو اپنے قائد کی طرف دیکھ رہا ہے، دیکھیے سب سے بڑی بات ہمیشہ میں قیادت کے وہ جو کنٹینٹ ہے قیادت کا، سب سے بڑی بات محمد علی جناح نے لینگویج بیریئر کہیں وہ ہوتا ہے کہیں نہیں بھی ہوتا، اس کے باوجود ان لوگوں کے سینٹیمنٹس کو، ان لوگوں کے جذبات کو سمجھا اور وہاں جا کے تسلی دی جہاں سے وہ تسلی کو قبول کریں گے۔ قرآن سے بڑا حوالہ مسلمان آڈینس کے لیے اور کوئی نہیں ہے، اور یہ صرف ایک ریلیجس حوالہ نہیں ہے، یہ ایک لاجیکل بھی حوالہ ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں، علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد بڑا معروف ہے، ہم نے کئی پروگرام بھی کیے، جی بالکل۔ اس کے آخر میں بڑی دلچسپ بات کی۔ اب دیکھیے وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ تاریخ سے کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ مشکل وقتوں میں مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی، اسلام نے مسلمانوں کے اجتماعی وجود کی حفاظت کی۔ اب آپ کٹ کر کے آئیے 30 اکتوبر 47 کو پاکستان بن چکا ہے، مسلمان پھر خطرے میں ہیں، ڈسٹربنس میں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا، آزادی مل گئی، آزادی قائم رہ پائے گی نہیں پائے گی، مشکلات ہیں۔ پھر وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ تمہاری کمیونٹی کا، تمہاری اجتماعی زندگی کا سلامتی، اس کی کامیابی، اس کی بقا، اس کی نوید آپ کو قرآن پاک کے میسج سے ملتی ہے۔ تو آپ کو اپنی حصل سے بھی جڑے رہنا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ہے۔ تواتر سے یہاں انہوں نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ یہ جو مشکلات ہیں یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی کامیابی کے راستے کھل گئے ہیں۔ کبھی کوئی قوم بغیر جد و جہد کے، یہ تاثر میں اپنے طالب علموں کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ پاکستان ایک بڑی منظم سہل جمہوری جد و جہد سے، اور یہاں تک غلو کیا جاتا ہے کہ شاید انگریز نے تو جانا ہی تھا، تو وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ زندگی میں کچھ بھی بغیر نقد قیمت کی ادائیگی کے قوموں کو اور افراد کو نہیں ملتا۔ اور یہاں تو ایک نیا نقشہ ہم بنا رہے ہیں، یہاں ایک نیا نقشہ دیکھیے۔ یہ اب آخر میں آ کے 6 جون کے پلان کے بعد آ کے چشم فلک نے یہ دیکھا کہ نہرو اور پاٹل بھی قائل ہو گئے ہیں کہ ہندوستان میں ایک قوم آباد نہیں۔ دیکھیے کانگریس کا ورڈک بن گیا تھا کہ نہیں 2 قومیں آباد ہیں۔ یہ ہوتی ہے موقف کی سچائی، اور اس کی قیمت مسلمانوں کو، اس جد و جہد کی قیمت مسلمانوں کو ادا کرنی پڑی، اور جناح کی قیادت میں لگا ہوا زخم بھی اس طرح مندمل ہوا کہ جیسے وہ زخم تھا ہی نہیں۔ واہ واہ واہ۔ جناب پروفیسر صاحب، قائد اعظم نے اس میں مسلمانوں کو جہاں مصیبت جھیلنے کا، قرآن سے رجوع کرنے کا، قرآن سے توانائی لینے کا کہا، وہاں انہیں ان کا شاندار ماضی بھی یاد دلایا۔ اگر ماضی شاندار ہے تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں، اسے یاد کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بس اب آپ ماضی یاد کرتے ہیں، اگر وہ شاندار ہے تو یاد ہونا چاہیے، ہاں اس سے روشنی لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ آپ ایک ایسی قوم کے وارث ہیں کہ جس میں لوگوں میں کمال تھا، کریکٹر تھا اور ہیروئزم تھی، یعنی ہیروز ہیں ہمارے پاس کریکٹر ہے، ہمارے پاس کمال ہے۔ فرمائیے۔ یہ اس میں اصل یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا، یہ اس تناظر میں کہی ہے، کیونکہ جو ہندوستان کی طرف سے ایک پروپیگنڈے پھیلایا گیا نا، پروپیگنڈا کہ بھی پاکستان چل ہی نہیں سکتا، پھر اس پروپیگنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے یہ سارا جو قتل عام کیا، یہ ایک طرح سے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ تمہارا حشر یہ ایسا ہوگا۔ تو یہ لاشیں بھیجی گئیں اور اس طرح ہوا۔ قائد اعظم نے اس تناظر میں انہیں کہا کہ یہ چیز تمہارا حوصلہ پست نہیں کر سکتی۔ تم یاد کرو، تم محمد بن قاسم کو یاد کرو، تم شہاب الدین غوری کو یاد کرو، تم سلطان محمود غزنوی کو یاد کرو، یہ تمہارا ماضی ہے۔ تم جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ تمہارے آگے، یہ لاشیں تو ہمارا وہ ہے کہ ہم نے ان جنگوں میں بہت زیادہ ان لاشیں باہی جو ہے نا قربانیاں دی ہیں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے قربانی ہمارے لیے۔ ہم ان کو اس سب مسائل کو قابو کر سکتے ہیں، صرف آپ اپنے اندر ایک مجاہد کا سپیرٹ پیدا کریں، اور وہ مجاہد کا سپیرٹ جب پیدا ہوگا تو آپ میں سے شہاب الدین پیدا ہوگا، آپ میں سے محمد بن قاسم پیدا ہوگا، اور آپ ہی میں سے ٹیچرز
पैदा होंगे, हुक्मा पैदा होंगे, वो जैसे कि तो हाँ वो तो सारी चीज़ें हैं। ये तो फिल फॉर उस चीज़ को टारगेट उसने किया ना, जो उन्होंने इनको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पे इन्हें मैसेज दे रहे थे कि आप लोग जो है ना मर जाएंगे आप लोग, लेकिन कायद-ए-आज़म ने कहा नो, ये डेथ से डरने वाली बात ही नहीं है। डेथ बहुत अहम इसमें। और ये कायद-ए-आज़म की डॉक्टर साहब ये तकरीर ऐसे लग रहा है जैसे फुल ऑफ एनर्जी है, यानी बज़ाहिर तो बड़ी डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन है, वो लुटे पुटे काफ़िले आ रहे हैं, वसाइल नहीं है। और मुझे याद है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी किताब में इसका एक नहीं कई दफ़ा ज़िक्र किया कि जब कायद-ए-आज़म महाजरीन का ज़िक्र करते थे तो उनकी आँखें नमनाक हो जाती थी, आबदीदा हो जाते थे। ये अपनी किताब माई ब्रादर में एक से ज़्यादा जगह उन्होंने ज़िक्र किया, तो इसका मतलब है कायद-ए-आज़म एक से ज़्यादा दफ़ा इस तरह की बात हुई। लेकिन जब उनसे बात करते हैं ना तो ये कहते हैं कि दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बिल्कुल यंग नेशन ने एक्सेल किया। यंग नेशन जो है वो बेशक उसकी एज बहुत कम थी कलेक्टिवली, लेकिन उसने एक्सेल किया बहुत आगे। तो आप तो उससे बेहतर नेशन, क्योंकि आपका तो माजी बहुत देखिए ये फिर मैं आपको हजूम की तरफ ले जाऊंगा। जब ये तकरीर ख़त्म हुई तो वो जो मुरैल था उस हजूम का, वो जो उनकी परेशानी, उदासी, मायूसी थी, वो एक पुरजोश उम्मीद में तब्दील हो चुकी थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब आप किसी को, आबदी साहब, जब आप किसी को कोई मादी चीज़ फौरी तौर पे ना दे सकें तो आपकी तसल्ली का एक हर्फ भी बहुत बड़ी रूहानी ताकत बहुत बड़ी। और वो अगर कायद-ए-आज़म है और वो देने वाला अगर इस यकीन की ताकत का भी हामिल हो कि लोग समझे ये जो कुछ कह रहा है ये सच कह रहा है। वाह, ठीक है। अच्छा, बहुत ये जो किया गया, सारा कुछ किया गया, देखिए कहना आसान है लेकिन इतनी ज़्यादा जो किसी कैलकुलेशन में नहीं थी, ये अनसीन मुश्किलात थी। मुश्किलात आप अंदाज़ा करते हो, आप उनका मुकाबला करने के लिए तैयार होते हो। ये जो रखा गया इस हाइपोथेसिस पे कि ठीक है ये हो जाए, हम इसको, इस मुल्क को इतना कमज़ोर कर देंगे, इसको इतनी मुश्किलात दे देंगे कि ये ठहर ही नहीं सकेगा। आबादी में इसलिए ये किया गया, कत्ल व गारत की मश्क चलाई गई कि ये सस्टेन ना कर सके, ये कायम ना रह सके। जिन्ना के तसल्ली के देखिए, अगर आपके लीडर में, अगर आपके लीडर का यकीन मुहकम है, अगर आपके लीडर का अमल पहम है, तो फिर वो फातेह आलम हो जाता है। जिन्ना ने वहाँ खड़े होके, देखिए उस वक्त की मुश्किलात को मैं एक तालिब इल्म के तौर पे आज किताब में पढ़ता हूँ, मैंने वो मुश्किलात देखी नहीं है। सही बात। ये तकरीर उस शख्स की है जो उन मुश्किलात को ये सिर्फ ये देख रहा है, झेल रहा है। तारीख हमारी जो क़याम पाकिस्तान यानी तकसीम जिसको कहते हैं, डिवीज़न जो कहते हैं, इसका सबसे अलमनाक पहलू यही था, अनसीन, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। यही वजह है कि जब भी जिन्ना कराची में हो, खबरें मिलती थी, आंसू आ जाते थे। बिल्कुल। लाहौर तो एक मेन हब था उसका। ये सिंध में माइग्रेशन बाद में आई है, बाद में फौरी तौर पे इधर आई है हमें। और आपने बहुत ही इफेक्टिव अंदाज में उस वक्त के हालात का जिक्र किया। हम जल्दी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कायद-ए-आज़म की तकरीर के हवाले से ये प्रोग्राम है। हमने कायद-ए-आज़म की कुछ तकारीर का इंतखाब किया। ये वो तकारीर हैं जिन्होंने टर्न राउंड कर दिया, जिन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया, जिन्होंने एक ऐसे मुल्क को जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये शायद न चल सके, उसको एक मज़बूत मुल्क बना दिया। प्रोफेसर साहब, एक लफ्ज़ जो कायद-ए-आज़म इसमें बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं इस तकरीर में, रिहेबिलिटेशन ऑफ मिलियंस ऑफ महाजरीन। अच्छा, ये जैसे अभी डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब ने कहा, कराची में ये हुआ, लाहौर में ये हुआ,
ایک ایسا جذبہ قائد اعظم نے پیدا کر دیا کہ میں اب ذاتی اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں کہ میرے والد پنجاب کے ایک شہر کے تھے. میرے والد نے ان شخصیات کے نام مجھے بتائے کہ جو جا کر ریلوے اسٹیشن پہ اور بس اڈوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ مہاجرین آئیں اور پھر ان کو انہوں نے جو جگہ بنائی تھی وہاں لے جائیں, ان کو وہاں چھوڑتے تھے. اور یہ بڑی شخصیات کی بات کر رہا ہوں, نوٹیبل, اور وہ پھر ریلوے اسٹیشن پہ چلے جاتے تھے. میری والدہ سندھ سے تعلق رکھتی ہیں, خیرپور سے. وہ وہاں کی قصے سنا رہی تھی کہ خیرپور کی ریاست نے اپنے جیسے دروازے کھولے اور کس طریقے سے مہاجرین کو لا کر اور بسایا جاتا تھا. میرا خیال ہے ہیومن ہسٹری میں یہ بھی نہیں ہوا کبھی. فرمائیے گا. جی یہ بہرحال کیونکہ مسلمان کا یہ ورثہ ہے جو 1400 سال پہلے کی مثال ان کے سامنے تھی, جو مدینہ والی مثال تھی کہ مہاجروں کے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہی جذبہ قائد اعظم نے بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی. اس نے اپنی سپیچ میں یہ واضح کہا کہ آپ کو بالکل اس طرح کا امپریشن آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ برڈن ہے ہمارے اوپر. یہ ہمارے لیے ایک ہمارے جو ہے نا ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے ان کو اسی طرح کرنا ہے. ہم نے ان کو اپنی معاشرے کا حصہ بنانا ہے, اپنے ساتھ ان کو اتنی ہی سہولیات اور فیسلٹیز دینی ہے جتنی کہ ہم اپنے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور یہ ہم نے اسی مثال کو ریوائیو کرنا ہے, اسی جذبے کو. یہ ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے یہ فرض ہے. اور قرآن کی بھی مثال وہ دی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ آپ نے اپنے جو وسائل ہیں اس میں اب جو لوگ جن کے پاس وہ نہیں ہے وسائل, خاص طور پہ جو مسلمان آپ کے بھائی ہیں, آپ نے ان کو اس وسائل میں حصہ دینا ہے. ان کا حق ہے آپ کی جائیداد میں, اور آپ کے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی جو ساری نعمتیں ہیں اس میں ان کا حق ہے. تو قائد اعظم نے یہی چیزیں یاد دلائیں ان کو کہ یہ آپ کا اوپر فرض ہے کہ آپ ان لوگوں کو اسی طرح اکوموڈیٹ کریں, آپ ایک قربانی کی مثال قائم کریں جو کہ ہمارے ورثے میں ہے اور ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے. جی بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب اب اتنے سارے پوائنٹس ایک ہی تقریر میں, یہ کمال ہے. اور پھر اس کا اثر بھی دیکھنا, جیسے اب انہوں نے کہا کہ آپ نے مہاجرین کا خیال رکھنا ہے, تو پورے پاکستان میں ہم اثر بھی دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ تقریر بے اثر ہو رہی ہے. اس میں ایک اور چیز کی آپ نے کہ ادھر سے تو مصائب ہیں, ادھر سے دوسری طرف سے قتل و غارت ہے اور لوگ آ رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے اس طرف نہیں دیکھنا کہ وہاں مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. آپ نے رنگ, نسل, مذہب کے بغیر سب کا خیال رکھنا ہے, اور خاص طور پر مائنورٹیز کا, کیونکہ یہ وہی جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا ورثہ ہے کہ ہم خیال رکھیں, وہ دوسرا کچھ بھی کرے. یہ ایک بڑا طویل اقتباس ہے جس میں انہوں نے کہا, یعنی تقریر کا ایک طویل حصہ, کہ ریگارڈلیس آف کاسٹ اینڈ کریڈ. یہ تو قائد اعظم کے اکثر الفاظ ہوتے تھے, آپ سب کو بہترین ٹریٹمنٹ دیں اور مائنورٹیز کو خاص طور پہ. دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ قائد اعظم کا منشا یہ تھا کہ وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں, لٹے پٹے قافلے آ رہے ہیں, دردناک مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں, یہاں ان کا رد عمل نہ ہو. چونکہ دیکھیے اب پاکستان میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہندو رہتے تھے, اور تقسیم کے کسی فارمولے میں بھی اس طرح کے تبادلے, آبادی کے تبادلے کی بالکل کوئی بحث, کوئی گنجائش نہیں تھی. اب قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک تو اپنے لوگوں کو, ظاہر ہے غصہ آتا ہے, پریشانی آتی ہے, اور انہوں نے اس نازک وقت میں لوگوں کو متوجہ کیا کہ انہوں نے اپنی اقدار کو, اپنی ویلیوز کو, اپنے اس پیغام کو جو ان کے دین نے بھی دیا ہے اس کو نہیں چھوڑنا. ایک دوسری بات یہ کہ وہ کنونس تھے, دل کی گہرائیوں سے کنونس تھے کہ سٹیزن آف پاکستان کا کنسیپٹ کیا ہے. صحیح بات. سٹیزن کا نہ رنگ, نہ نسل, نہ زبان, نہ مذہب, جو پاکستانی ہے وہ پاکستانی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ بہت سے کہ یہ جو ہمارے مہاجر آئے, جناح کی, قائد اعظم محمد علی جناح کی اس تقریر کا اور اس کے بعد متصل تقریروں کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کو ہم کہتے تھے لوٹے پھوٹے, اور جن کا خلوص دل سے لوگوں نے استقبال بھی کیا اور اپنی حیثیت سے بڑھ کے ان کو اکوموڈیٹ بھی کیا, ان کو اپنایا, وہ پاکستان کی کمزوری نہیں بنے, وہ نومولود ریاست کی حقیقی طاقت بھی بن گئے. آپ دیکھیے ایک ریسرچ ہوئی
کہ جو مہاجر آئے وہ فیملیز ایجوکیشن میں بھی مقامیوں سے زیادہ سینسٹیو تھی، ریہیبلیٹیشن میں بھی زیادہ سینسٹیو تھی، اور ان لوگوں نے تعلیم بھی زیادہ حاصل کی اور اچھے مقام پہ پہنچے، چونکہ ایک کانشیسنس ہوتی ہے. جس طرح ہمیں ہماری جو پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا، ہجرت کا جو بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے ہمارے ہاں مدینہ، اختیاری ہجرت تھی وہ، اس پہ آپ دیکھ لیجئے کہ پھر مہاجروں نے کتنا ایکسیل کیا. اسی طرح ہمارے قیام پاکستان کے بعد وہی لوٹے پھوٹے قافلے جن کو یہاں کے لوگوں نے اپنے دل میں جگہ دی، یعنی اپنی زمین پہ تو جگہ دی، اپنے دل میں جگہ دی، اپنے دل میں جگہ دی، انہوں نے بھی پاکستان کو پھر لوٹایا ہنرمند تعلیم یافتہ لوگ بن کے. تو یہ کسی بھی ریاست کا عابدی صاحب سب سے بڑا اثاثہ اس کے کارآمد لوگ ہوتے ہیں، اس کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. ریاستیں سنگ و خشت کا نام نہیں ہے، زمین کا نام نہیں ہے، ریاستیں قابل لوگوں کا نام ہے، اور وہ قابل لوگوں سورس کا نام. پروفیسر صاحب، ابھی قائد اعظم کے جو الفاظ ہیں نا کہ دوسری طرف جو ہو رہا ہے اس کو مت دیکھیں، آپ نے اپنے تمام شہریوں کو، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ غیر مسلم ہوں، مائنورٹیز ہوں، ان کا خیال رکھنا ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے پھر وہی سچویشن ہے. ابھی ہم دوسری طرف انڈیا میں دیکھتے ہیں تو جس طرح سے اس وقت جتنے بھی سکھس ہیں، پارسیز ہیں، مسلمس ہیں، ان کو جس طرح سے دبایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پہ پوری دنیا میں پیش کرنا ہے. ہمیں اتنی ہی اپنی مائنورٹیز کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ قائد اعظم کا ورثہ یہی ہے. قائد اعظم کا جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ ایون کہ جب اس نے مسلم لیگ جوائن نہیں بھی کی تھی، جوائن کرنے کے بعد بھی، پاکستان بن جانے کے بعد بھی، اس کا جو بیسک پرنسپل تھا نا، اس کے پرپس تھا، وہ انسانیت تھا. اصل میں انسانیت کے جذبے کو اجاگر کرنا، اور اس جذبے کو اجاگر کر کے لوگوں میں ویلفیئر پیدا کرنا، ویلفیئر ڈسٹریبیوٹ کرنا لوگوں. تو اس نے جو ایون کہ پاکستان بنانے کا تصور تھا نا، اس میں بھی انسانیت کا عنصر شامل تھا کہ اگر ہم کٹھے رہے تو وہ بھی خوش نہیں رہیں گے اور ہم بھی خوش نہیں رہ پائیں گے. بہت صحیح بات، دونوں طرف اس نے احساس تھا. بہت ہی اچھا. کسی نے خوب کہا تھا کہ پہلے وہ آزادی مانگ رہے تھے نیٹیوز کے لیے، انگریزوں سے، دونوں کے لیے، اور اکٹھے. بعد میں انہوں نے آزادی مانگی پارٹیشن کے ذریعے، لیکن پھر بھی دونوں کے لیے مانگی. مطلب وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو آزاد کر لیں اور جو انڈیا والا حصہ ہے وہ انگریز آپ رکھیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ آزادی سب کے لیے مانگ رہے تھے، سب کے لیے آزادی مانگ رہے تھے. اور یہی درس پھر انہوں نے یہاں دیا. یہاں جب انہوں نے اس تناظر میں فیل کیا کہ ادھر قتل و غارت کا بازار گرم ہے، تو کہیں ادھر ریئیکشن نہ آ جائے اسی طرح کا، پھر انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہمارا جو ہے نا، ہم نے اسلام کے اصولوں پہ چلنا ہے، قرآن کے احکامات کو چھوڑ نہیں سکتے ہم. اور انہوں نے ہمیں کہیں اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ بے سر و سامان، عورتوں، بچوں، بزرگوں، ان کے خلاف آپ نے بالکل کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھانا، ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا. جو مہاجرین یہاں سے واپس جا رہے تھے تو انہوں نے لوگ تمام یہاں پہ جو ہمارے ینگ جنریشن تھی ان کو یہ میسج دیا کہ آپ نے ان کو باقاعدہ تحفظ فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اس طرح کا امیج نہ لے کے جائیں جو کہ دنیا ان کا لے رہے. اور اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ دونوں میں بھگتے گا. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس 3 منٹ ہیں. 2 سوال. ایک پہلا سوال تو یہ کہ قائد اعظم نے تقریر کے تقریباً آخر میں یہ کہا کہ ڈو یور ڈیوٹی اینڈ ہیو فیتھ ان گاڈ، یعنی اپنے فرائض سر انجام دو اور خدا پر یقین رکھو. دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان. دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو غیر مستحکم کر سکتی ہے. پاکستان اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنے. اب اس بظاہر تو بوڑھی اور نحیف آواز میں جو یہ یقین کی کیفیت ہے، اسی سے مجھے لگتا ہے قوم آگے بڑھی. اور پھر اس تقریر کا جو امپیکٹ ہوا، لاسٹ 1 منٹ میں وہ بتا دیجیے. دیکھیے، یہ پاکستان کی جسے ہم نظریہ پاکستان سے تعبیر کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ آخری جملے محمد علی جناح کے کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور کوئی چیز اس کو انڈو نہیں کر سکتی. اور شرط انہوں نے صرف ایک بتائی ہے جی، ڈو یور ڈیوٹی کہ ڈو یور ڈیوٹی اینڈ ہیو فیتھ. خدا پہ یقین رکھو. خدا پہ یقین رکھو. خدا کون ہے؟ جو ہمیشہ سے ہے
اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے. یعنی سورس آف سورس آف انسپریشن کہاں سے ہے اور اس کو اپنے یقین کا حصہ بناؤ. یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور ایسا ہوا. اب حالات تو بہت بہتر ہیں. اس وقت انہی لوگوں سے ان جملوں نے وہ کام لیا جو ادروائز کوئی نہیں لے سکتا تھا. نوجوان قوموں میں ہمارا تجربہ عابدی صاحب سب سے موزوں اور سب سے بڑھ کر ہے سٹے کرنے میں, اپنی مشکلات پہ قابو پانے میں اور ان سے باہر نکلنے میں. جی کوئی شک نہیں اس میں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ جو ہے, پاکستان میں جو ایک ہماری قوم کا ایک جذبہ جو مشکلات کا مقابلہ کرنے, ابھی بھی دیکھیے جب بھی کوئی سانحہ یا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے, کوئی کلیمٹی ہوتی ہے تو پاکستانی قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے. دو چیزیں ہمارا اثاثہ ہیں, سخت جانی جی اور پر امیدی. واہ بہت, ہم مایوس نہیں ہوتے. اور یہ تقریر کا ایسنس ہے. بہت خوب. بس میرا خیال ہے اب کوئی اختتامی جملے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے کتنا خوبصورت بات کر دی کہ خود اعتمادی اور سخت جانی اور پر امیدی. قائد اعظم کا بھی یہی پیغام تھا. ناظرین, قائد اعظم کی تقاریر لاجواب ہیں. اگر ہمیں اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے, خواہ کسی بھی حوالے سے ہو, اگر لینگویج سیکھنی ہے, لینگویج کا فلیئر حاصل کرنا ہے, عزم اور جذبہ حاصل کرنا ہے, تاریخ کا علم حاصل کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر خود اعتمادی حاصل کرنی ہے, تو قائد اعظم کی تقاریر پڑھیے. انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے. قائد اعظم کی کچھ اور تقاریر پر بھی بات ہوگی. اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک اور تقریر کے ساتھ. اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.